आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अल्ताफ हुसैन माइनस या साइलेंस, डॉक्टर फारूक सत्तार किसका स्क्रिप्ट है और क्या MQM नून लीग के लिए मुश्किल कुशा है? ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हुकूमती शख्सियात मुलविस हो सकती है। बिल्कुल हुकूमत है यार, हुकूमती शख्सियात की हुकूमत है। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। अगर एक शख्स बुलंदी से गिरे और बच जाए तो कहा जाएगा कुदरत, वही शख्स दोबारा गिरे और बच जाए तो कहा जाएगा मौजज़ा, लेकिन वही शख्स तीसरी बार गिरे तो कहा जाएगा आदत। ऐसी ही कुछ आदत MQM जैसी बड़ी सियासी कुव्वत के कायद अल्ताफ हुसैन की नजर आई। एक जानिब पाकिस्तान के लिए अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों के कसीदे और दूसरी जानिब इसी पाकिस्तान की तश्कील पर नदामत और शर्मिंदगी, इसी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए गाली, इसी पाकिस्तान के परचम को चिंगारी और इसके बाद माफी। कुछ दिन बाद फिर गाली, फिर माफी, फिर गाली, फिर माफी, और इस बार बार माफी मांगने का खेल का नतीजा ये निकला कि वो कराची जो अगर मुकम्मल बंद भी हो तो अल्ताफ हुसैन की ताकत का मरकज 9-0 खुला होता था। यही कराची आज मुकम्मल आबोताब के साथ खुला है और 9-0 बंद है। पाकिस्तान से नफरत के मुजाहरे ने अल्ताफ हुसैन को 0 कर दिया है। MQM को पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली क़यादत के हाथ में दे दिया है। ये सब इसलिए हुआ कि पाकिस्तान के साथ अपनी 3 नस्लें बूढ़ी और जवान करने वाले महाजिर सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में ही जी रहे हैं। पाकिस्तान से ये मोहब्बत उनकी रगों में खून बनकर दौड़ती है और मुझे तो इस बात पर हैरत है कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान से दूर रहकर पाकिस्तान को बुरा कैसे कह सकते हैं, चूंकि मैंने नॉर्वे में उन पाकिस्तानियों को देखा जो 3 नस्लों से नॉर्वे में बसते हैं लेकिन आज भी पाकिस्तान के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। ये लोग दियारे गैर में चलते फिरते पाकिस्तान हैं। तो फिर क्या पाक सरजमीन को खैर बात कहने वाले, इस पर तबर्रा भेजने वाले, इसके लिए बुरे नहीं बहुत बुरे तरीन अल्फाज इस्तेमाल करने वाले अल्ताफ हुसैन को महाजिरों जैसे मुहिब्बे वतन लोगों की क़यादत का हक हासिल होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो MQM के कायद डॉक्टर फारूक सत्तार के हाथों में जाने के बावजूद मौजूद है, और इसलिए मौजूद है कि अभी तक कोई ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि अल्ताफ हुसैन अपनी तमाम तर ज़हनी और जिस्मानी कमजोरियों के साथ MQM से दूर हो चुके हैं और अब रियासत पाकिस्तान इनसे वही सलूक करेगी जो मुखालिफीन पाकिस्तान के साथ किया जाता है। इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद हैं। PMLN से सेनेटर निहाल हाशमी और पाक सरजमीन पार्टी से वसीम आफ्ताब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। वसीम आफ्ताब साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये जो नई MQM है, क्या ख्याल है, इसको नई MQM कहना चाहिए वो फारूक सत्तार वाली? क्या ये MQM पाकिस्तान के बागी से बगावत है या एक नया स्क्रिप्ट है? नई MQM पारस, ये फारूक सत्तार साहब की पुरानी ख्वाहिश ज़रूर थी जो हमेशा उनके शायद दिल में रही है कि वो MQM के कायद बन जाए। और ये अटैम्प्ट पहला अटैम्प्ट नहीं है फारूक सत्तार साहब का। इससे पहले भी अटैम्प्ट हुए हैं फारूक सत्तार साहब के, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो हमेशा नाकाम हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये अटैम्प्ट पहला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए पारस 3 मार्च को मुस्तफा कमाल ने एक बात कही और वो सच जिसको हम लोग पीछे डाल देना चाहते हैं, फिर हमसे उसी जो सच जो सब कुछ पता है लेकिन उसके बावजूद हमसे कहा गया आपसे जरा मुस्तफा कमाल पे भी आते हैं, पाक से जमीन पार्टी पे भी आते हैं, लेकिन पहले मैं चाह रही हूँ जो नई MQM है ना, मैं जरा इसके बारे में आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि PSP की जानिब से कहा जा रहा है कि ये ड्रामा है। ये अगर ड्रामा है, अगर ये स्क्रिप्ट है, तो फारूक सत्तार ने ये बताइए कि अल्ताफ हुसैन को बचाने की कोशिश की है या MQM को बचाने की कोशिश की, और आपके ख्याल में वो इस कोशिश में किस हद तक कामयाब हुए? बस मुझे थोड़ा सा अगर टाइम दे दे तो मैं उसी पर आ रहा था। देखें,
ہم نے ایک بات کر دی لیکن اس کو دھیان نہیں دیا گیا. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا پاکستان پہ کرم ہے کہ الطاف حسین نے علل اعلان پاکستان کے خلاف جو بات کی وہ نہ صرف پاکستان میں کی بلکہ پاکستان کے بعد معافی مانگنے کے بعد انہوں نے امریکہ میں بھی بات کی. جی یہ پھر اس کے بعد یہ اور اس کے بعد بھی دیکھیں خاموشی تھی لیکن پھر اس کے بعد ہم نے 6 بجے پریس کانفرنس کی. اس کے بعد یہ مومنٹم بنا. ایک بات دیکھیں فاروق ستار صاحب کے اوپر یہ اس سے پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں را کے 2 لوگ جن کے پاسپورٹ بنائے گئے تھے وہ فاروق ستار صاحب نے ان کو پرووائڈ کیے. اب ایک آدمی جو را کے لیے کام کر رہا ہو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو, اگر آپ یہ چاہتی ہیں فاروق ستار صاحب بہت سافٹ اسپوکن ہے, ایک بڑا اچھا امیج لیے ہوئے گھوم رہے ہیں, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنا ہے اور یہاں کے سلیپر سیلز اور یہاں پہ را کو دوبارہ سے ری اسٹیبلش کرنا ہے تو آپ فاروق ستار صاحب کو ضرور موقع دیجئے, لیکن ہم صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے خیال میں فاروق ستار کامیاب ہوئے اس کوشش میں؟ موجود تھے. کامیاب ہوئے وہ اس کوشش میں؟ میرے خیال میں ٹھیک ہے, نہیں وہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے, خوش فہمی ہو سکتی ہے, کامیاب نہیں ہو سکتی. وسیم آفتاب صاحب, سر آپ جتنا الطاف حسین کو جانتے ہیں, جو کہ ایک وقت میں آپ بھی الطاف حسین کے جانثار رہ چکے ہیں, تو کیا خیال ہے کہ اس صورتحال میں الطاف حسین یا جو ان کا جو گروپ ہے, کیا وہ یہ ڈوبتی ہوئی جو ان کی سلطنت ہے اس کو بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ ویسے دیکھیں پارس سلطنت تو ڈوب چکی ہے. کراچی شہر نے اس کو بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں؟ نہیں بالکل. دیکھیں وہ تو اپنا لاسٹ ٹائم یہ ہے نا کہ عامر لیاقت بھائی کو اگر دھمکیاں مل رہی ہیں یہ سب اس بجھتے ہوئے چراغ کے جو جب بجھنے سے پہلے پھڑ پڑاتا ہے یہ اس کی عکاسی ہے. ادروائز کشتی بھی ڈوب چکی ہے, سب کچھ جا چکا ہے. لیکن کیا سر وہ وسیم آفتاب صاحب وہ اتنی آسانی سے ڈوبنے دیں گے؟ عامر لیاقت کی آپ نے بات کی نا, عامر لیاقت نے تو بھائی بتا دیا سب کے سامنے کہ مجھے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ میرے سائز کی بوری تیار ہو گئی ہے. جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہی ہوں, چونکہ آپ الطاف حسین کے ساتھ رہ چکے ہیں, آپ ان کو جتنا جانتے ہیں, کیا خیال ہے اب تک کس کس کی بوری تیار ہو چکی ہوگی یا اب تک کس کس کو اس طرح کی دھمکیاں مل چکی ہوں گی؟ دیکھیں الطاف حسین صاحب کی جو سیاست محور ہے وہ ایک خوف ہے. جس آدمی نے خوف سے متاثر ہو کے خاموشی اختیار کر لی, الطاف حسین صاحب کی سیاست چلتی رہے گی. ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ جب الطاف حسین صاحب سے ٹکرانا ہی ہے تو پھر موت پھر کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے لیے. ہمیں سب کچھ پتا ہے, ہمارے پاس فون آتے ہیں, ہمیں دھمکیاں مل رہی ہے, سب کچھ ہے, بٹ لیکن اب یہ سیکنڈری بات ہو گئی. ہم نے طے کر لیا ہے کہ اس ملک کو بچانا ہے, اس شہر میں گرنے والے خون کو روکنا ہے. سیاست شروع کر دی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ آپ اس کو سیاست کہہ سکتی ہیں, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا اپنا ایک نیریٹو ہم نے بلڈ کیا. پاکستان ہے, ہم نے کوئی سیاست نہیں بلڈ کی ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم کوئی پارٹی ایم کیو ایم نظریاتی جذباتی اختلافاتی نہیں بنائی. ایک اور بات پھر ذرا آگے چلیں گے, ان کی ٹھیک ہے. ایک اور بات, آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے. الطاف حسین جو ہیں وہ اس حکمت عملی کا حصہ ہیں. اگر یہ ڈرامہ ہے وسیم آفتاب صاحب اپنی تقریر کے ری ایکشن کو دبانے کے لیے, تو آپ نے ایک بات دیکھی کہ تقریروں کا سلسلہ تو ابھی تک اسی طرح جاری ہے, کبھی امریکہ میں ہو رہی ہیں, کبھی ساؤتھ افریقہ میں ہو رہی ہیں. تو کیا خیال ہے کہ اپنے ڈرامے کو خود ہی دی اینڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ؟ ہم لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کی اگر تقریر ٹی وی پہ نشر کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی, وہ اپنے لیے خود کافی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے لیے خود کافی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی پارٹی کا سربراہ دن میں پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہا ہو, دوسرے دن اس پارٹی کا میئر الیکٹ کروا دیا جاتا ہے. یہ حکومت کا رویہ ہے. بالکل ٹھیک. اب حکومت کی رویے کی بات کر دی تو نہال ہاشمی صاحب سے ذرا پھر بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. نہال ہاشمی صاحب, سر یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ وفاق کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے, اور میں اس پہ آپ سے ذرا بات کروں گی, لیکن پہلے ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے یہ کہاں سے تاثر آ رہا ہے, یہ کیوں تاثر آ رہا ہے کہ الطاف حسین, ایم کیو ایم لنڈن, ایم کیو ایم پاکستان, یہ سب نون لیگ کا کھیل کھیل رہے ہیں اور مقصد ہے توجہ ہٹانا کشمیر کوز سے, پینما لیگ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تو بڑے مائناز قسم کی, بڑی جہاں دیدہ اور سیزنڈ قسم کی اینکر ہیں. اس طرح کی بات اور اس طرح کے سوال جب آپ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نان سیریس سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں. سر میں نے اپنی بات نہیں کی. نہال ہاشمی صاحب ذرا کلیئر کر دوں, سر یہ خیال ہے, یہ بات کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, پی ایس پی کی جانب سے. آپ نے سنا نہیں, ابھی تو وسیم آفتاب نے بات کی ہے. یہ سنیں نا, جن صاحب نے کیا ہے ان صاحب کی آپ سیاسی بصیرت کو دیکھ لیں.
کل ان کے خلاف نیب نے ایک چارج شیٹ ایشو کیا ہے، ایک بڑا مکمل چارج شیٹ ان کی فراڈ کی، ان کی زمینوں کے گھپلوں کی، ان کی فیصل واڈا کی بات کر رہے ہیں نا، ساتھ ہی یہ سن رہے ہیں لون کی، جی 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 ان کے بارے میں انہوں نے ایک چارج شیٹ ایشو کیا ہے. ٹھیک. اب واللہ عالم بالسوا یہ چارج شیٹ ہے، ابھی ان کو کال کیا گیا جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے. اب فیصل واڈا صاحب کبھی چھلانگ لندن مارتے ہیں، کبھی کراچی مارتے ہیں، سیاسی کارکنی ہے، ڈائریکٹ لیڈر ہیں، بڑے لیڈر ہیں، تو ہم کچھ نہیں بول سکتے. فیصل واڈا صاحب کی پیدائش ان کی پارٹی کی جمعہ 7 دن کی ہے. ہم قائد اعظم کے بیٹے ہیں، مسلم لیگ کے ہم وارث ہیں، اس شہر کے ہم وارث ہیں. تو ہمیں معلوم ہے کہ کشمیر کیا ہمارے لیے، پاکستان کیا ہمارے لیے، الطاف کیا. اور الطاف حسین اتنا انفلوئنس ہمارا ان کے اوپر ہو گیا کہ ہمارے کہنے پہ وہ تقریر کریں گے. اب دیکھیں نواز سب کہہ رہے ہیں تو کسی نہ کسی بنیاد پہ تو کہہ رہے ہوں گے نا، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی ان کے ذہنوں میں. اور ماشاءاللہ جھوٹ کے ایک تو پیر نہیں ہے. تو دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اور ہم نے مل کے ایک رائے کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے. جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے ان لوگوں کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے چینلز میں، ان کا تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے چینلز میں. اور یہ جو ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کو سزا نہیں دے رہے ہیں، ہاتھ سیکنے والے ہیں. ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف بات کی گئی ہے، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے ہیں، پاکستان کے خلاف تقریر کی ہے. تو کیوں نہیں ڈائیورٹ ہوں گے ایشوز، کیوں نہیں اس پہ میڈیا توجہ دے گا؟ اچھا خورشید بی بی ذرا بات سنیں. خورشید بی بی، ہم کوئی ایم کیو ایم ٹائپ کے ٹوچی تنظیم نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو وسیم آفتاب صاحب نے بات کی وہ ٹھیک ہے، مگر ہم نے میئر الیکٹ نہیں کرایا، اس کو میئر کراچی کے ووٹ نے دیا اور اس الیکشن کو فیسلیٹیٹ الیکشن کمیشن نے کیا ہے. اچھا نہال ہاشمی صاحب، جمہوری لوگ ہیں، ہم فوجی آمریت نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپنے بوٹوں کے تلے کچل دیں. میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی، میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی. دوسری طرف آگے جانے سے پہلے نہال ہاشمی صاحب پلیز 1 منٹ آگے جانے سے پہلے جو بات پہلے ہو رہی تھی ذرا میں فیصل واڈا صاحب سے اس کو اچھا ہے نا کلیئر کر لیں ذرا چیزوں کو ساتھ ساتھ، پھر دوسرے پوائنٹ کی طرف چلیں گے. فیصل واڈا صاحب سر، آج آپ کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ محفوظ رہے ہیں. کیا خیال ہے کہ کس وجہ سے آپ کو نشانہ بنایا گیا ہے؟ آپ یہ جو کرپشن پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں یا سچ بولنے کی وجہ سے؟ اور کیا خیال ہے کہ ٹارگٹ آپ کو کس نے کیا ہے، کچھ اندازہ ہے؟ شکریہ پارس صاحبہ. پہلے تو پارس صاحبہ میں آپ کو 1 سیکنڈ لوں گا نہال صاحب کی بات کے اوپر. جی. ان کی پارٹی کی لیڈر ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے. سماج نے غلطی سے ایک نیوز چلائی تھی جس کا انہوں نے کریکٹ موڈ بھی دے دیا. ان کی اطلاع کے لیے گزارش ہے کہ مجھے نیب نے میرے لیے نہیں بلایا تھا، مجھے نیب نے ان کے لیے بلایا تھا ان کی شواہد دینے کے لیے، ایز وٹنس، ایز فیسیلیٹیٹر فار ڈاکیومنٹیشن جو میں آج تک کلیکٹ کرتا رہا ہوں اس کی بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی چوریوں کو. اور دوسری چیز یہ کہ میرے پاس کوئی سرکاری پلاٹ میرے والد کے پاس یا میرے دادا کے پاس بھی کوئی امنیٹی پلاٹ نکلا تو میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا، معافی بھی مانگوں گا اور کہوں گا جی مجھے سخت سے سخت سزا دی جائے. نہ میری فیملی میں کوئی سرکاری نوکر ہے جو یہ میرے اوپر سارے الزامات کل سے مڈ سلنگنگ کر رہے ہیں. اب مڈ سلنگنگ نہیں ہوئی تو انہوں نے ایک موت کا پروانہ میرے لیے جاری کیا. میں ان کو اسپیسیفک نہیں کہہ رہا ہوں. میں مجھے اگر کرنا ہوتا تو میں ایف آئی آر کسی کے اوپر بھی کٹا دیتا. میں نے محکموں کو کہا ہے کہ جی آپ چیک کر لیں. لیکن فیصل واڈا صاحب میں نے خود سنا ہے، آپ نے نہ معلوم ایف آئی آر نہیں کاٹے دوں. آپ نے ایک جگہ کہا کہ یہ حملہ جو ہے یہ مجھے لگتا ہے حکومت نے کرایا ہے. تو میں اب جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ خود بتا دیں کہ کچھ تو اندازہ ہوگا نا آپ کو. آپ کے پاس ظاہر ہے ثبوت ہے، اس بنیاد پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ خطرہ کس کو ہو سکتا ہے، آپ سے سب سے زیادہ؟ پارس صاحبہ میرے خیال سے آپ نے میرے ہی سوال کا جو کیا ہے اسی کا جواب دے دیا ہے. 100% رائٹ کہ چاہے وہ الطاف حسین ہو کی سپیچ کا بین کا معاملہ ہو جو گورنمنٹ کا کام تھا، ریاست کا کام تھا، وہ میں نے کیا. اور فیڈرل گورنمنٹ کی جتنی بھی 650 کروڑ روپے سے لے کر جتنی بھی چیزیں اور کئی اور کمپنیاں جو میں نکال کے لا رہا ہوں اور آگے بھی ثبوت لاتا رہوں گا، میں رکوں گا نہیں. مجھے مارنے کا پلان کیا، ٹھیک ہے کر لیا، اللہ نے میری زندگی بخش دی تھی، بخش دی. حکومت کمال کی بات ہے، حکومت عمران خان سے نہیں گھبرا رہی، حکومت فیصل واڈا سے گھبرا رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک ممبر ہے. شیخ رشید صاحب کا فون آیا، سی ایم سندھ نے نوٹس لیا، پوری دنیا سے مجھے فون آ رہے، پورے ایون نون لیگ کے بھی کچھ اچھے چہرے انہوں نے فون کیا، کنڈیم کیا. مجھے مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. واڈا صاحب میرا سوال یہ تھا کہ بھئی عمران خان سے نہیں گھبرا رہی پاکستان تحریک وہ مسلم لیگ نون حکومت، لیکن فیصل واڈا سے گھبرا رہی ہے. لیکن اب یہاں پہ میں نہال ہاشمی صاحب، سر آپ یہ بتائیے
کہ یہ جو فیصل واڈا صاحب بات کر رہے ہیں چونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بات حکومت کی کر دی ہے، تو کیا اب سچ کو دبانے کے لیے اب آپ لوگ یہ کام کریں گے؟ اور اگر یہ ان کی غلط فہمی ہے تو نہال ہاشمی صاحب ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آپ نے کچھ کیا کیا ہے ابھی تک، ذرا بتائیں گے؟ خورشید بی بی، سب سے پہلے تو میں فیصل بھائی سے کہوں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے، ان کو نام کا یہ حصہ اچھا لگ رہا ہے نا، اسی طرح سے اللہ آپ اسی طرح سے نابالغیت کی سیاست کرتے رہیں جی، ہمیں بہت سپورٹ کرتی ہے آپ کی یہ کمزور اور جھوٹ کی سیاست. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بینکوں سے بہت قرضے لیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ کو نیب نے بلایا، ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں آپ اسمارٹ. آپ اسی طرح سے پروجیکشن پروموشن لیتے رہیں. کاش میں یہ دعا نہیں کروں گا کہ آپ سیاسی کارکن بنیں، آپ لیڈر ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام اور قد اور کردار لوگوں میں کام کر کے فوکس کر کے ہوتا ہے. سچ کے اور جو ہوتے ہیں نا، چلیں ٹھیک ہے، ذرا آپ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں چونکہ بات اب ضرور ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک بات اب میں نے آپ سے جی فیصل واڈا صاحب 1 منٹ بھی لے لیں. اور سر آپ یہ بھی بتا دیں کیونکہ آپ نے یہ بات کہی کہ یہ نون لیگ جو ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کراچی کی پالیٹکس ہے، اس سے نون لیگ کو فائدہ ہو رہا ہے، میاں نواز شریف کو ہو رہا ہے. تو ذرا بتائیں گے کہ میاں صاحب کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا نون لیگ نے الطاف حسین کو آمادہ کیا کہ وہ اس طرح کے حالات کو، اس طرح کی صورتحال کو کریٹ کریں اور اس دوران جو فاروق ستار ہے وہ ایم کیو ایم کی صفوں میں انقلاب لے آئیں؟ ایسا تو کچھ بہت بڑی چیز کے لیے ہوتا ہے نا اگر مقصد ہو تو. نہیں دیکھیں پارس صاحبہ، پہلے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جو ایم کیو ایم کا ڈرامہ چل رہا ہے، یہ ڈرامہ جو ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ بورڈ نہیں 100% آن بورڈ ہے. کیونکہ جب ایم کیو ایم نے یہ کہا کہ ہم استعفے دے دیں گے تو انہوں نے کہا کرائسس پیدا ہو جائیں گے. انہوں نے اشارہ کیا، ان کو اشارے میں جو الطاف حسین ہے اس کو عادت ہے کہ وہ را کا بھی کام کر لیتا ہے، وہ اپنی لائن سے آگے نکل گئے. الٹا ہو گیا پلان الٹا ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے نیو ایم کیو ایم پاکستان بنائی. میرا بہت سمپل سوال ہے، اگر فیڈرل گورنمنٹ مخلص ہے تو آرٹیکل 72 سب کلاس اے کے تحت ریفرنس والے 15 دن میں سپریم کورٹ بین کر دے گی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو جس کا لیڈرسٹ ہے، جس کا مائنڈ سیٹ خراب ہے، جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے، جو نشئی ہے، جو مارتا ہے بندوں کو، آگ لگواتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. دوسری نہال صاحب نے بات کی کہ پاکستان میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے ان چیزوں کے لیے کر رہا ہوں. نہال صاحب، اللہ نے مجھے قد کاٹ دیا ہے، پروردگار کا احسان ہے، میں وہ کام کر رہا ہوں جو پاکستان میں کوئی نہیں کر رہا. تھوڑا سا آگے سر ذرا جنرل صاحب کو ٹائم دے رہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے نہال ہاشمی صاحب اس کا جواب ذرا بعد میں لیتی ہوں میں آپ سے. جنرل صاحب کو ذرا شامل کر دیں پلیز، ذرا جنرل صاحب کو شامل کر دیں. جنرل صاحب آپ نے فیصل واڈا کی بات سنی، میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو عقل سلیم دے، صداقت مستقیم پہ چلائے اور آپ کو سلامتی دے. سر اس جواب کے بعد ایک سوال بھی ہوگا اس پہ، بلند ہوتا ہے تو ضرور بلند کریں، صاحب ذرا تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. جنرل صاحب آپ نے دیکھا کہ وہ فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں وفاقی حکومت ہے وہ 100% اس کی ذمہ دار ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا. سر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ موجودہ صورتحال میں وفاق اور فوج، اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا حکومت نے وہ کیا جو اسے کرنا چاہیے؟ کیا فوج نے وہ کیا جو اسے کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں فیصل والی بات پہ بات کر دوں. دیکھیں عمران خان بات کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اور بہت دفعہ میں سوچتا ہوں کہ شاید انہوں نے پورا ہوم ورک نہیں کیا ہوتا، لیکن فیصل سالڈ ثبوت لے کے آتا رہا ہے، فیصل ڈاکومنٹس لے کے آتا رہا ہے. اور فیصل نے ڈاکومنٹس انگلینڈ تک بھی پہنچائی جو الطاف کے بارے میں تھی، اور یہاں بھی یہ ڈاکومنٹس جمع کر رہے ہیں. سو اس کا کام جو ہے وہ زیادہ خطرناک، زیادہ ڈینجرس ہے کسی کے لیے اگر وہ واقعی ثبوت درست ہوں. ان کا نیریٹو آپ کے خیال میں یعنی عمران خان کے مقابلے میں زیادہ سٹرونگ ہے، زیادہ سٹرونگ ہے، کلیئر ہے. کیونکہ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ میں اگر کسی پہ الزام عائد کروں اور مجھے آگے سے کہا جائے کہ ثبوت لاؤ، تو عمران خان کے پاس تو پلے ثبوت نہیں ہے. ثبوت تو یہ اکٹھے کر رہے ہیں. کون سا جو آپ فیصل واڈا کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا عمران خان کے پاس نہیں ہے. ان کی پارٹی کا ہے، ان کی پارٹی کا ہے کہ جی ہم احتساب چاہتے ہیں، ہم کرپشن کے خلاف. عمران خان کا نہیں ہے، نہیں نیریٹو عمران خان کا ہے، ثبوت اس کے پاس ہے. ثبوت فیصل اکٹھا کر رہا ہے. نیریٹو تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ ثابت نہ کر سکیں بعد میں تو پھر کیا ہوگا. تو فیصل نے تو بڑی محنت کی اس کام پہ، اس نے کافی ثبوت اکٹھے کیے ہیں، ڈاکومنٹس وغیرہ لے کے آیا ہے. یہ پہلے بھی اور والنٹریلی کرتا رہا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اس کا کام تو اس لحاظ سے قابل تعریف ہے. لیکن چونکہ پاکستان میں کچھ ہوتا ہی نہیں، کسی کے خلاف کچھ کیا ہی نہیں جاتا، تو ہو سکتا ہے اس بیچارے کی ایفرٹ بھی ضائع چلی جائے، میں کہہ نہیں سکتا. لیکن بہرحال وہ اپنے طور پہ لگا ہوا ہے. وفاق اور فوج کا کردار. اچھا جی، وفاق اور فوج کا کردار یہ ہے کہ فوج آئین کے مطابق جو وفاق اس کو حکم کرے گا اس کے مطابق کام کرے گی. ٹھیک ہے. اور یہ پارٹی، پولیٹیکل پارٹی، الیکٹڈ لوگ ان کے اوپر فوج ہاتھ نہیں ڈال سکتی جب تک حکومت خود نہیں اس کا بتائے گی کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. اگر کسی کو ہاتھ لگا دیا جائے،
اگلے دن آپ دیکھیں گے پارلیمنٹ میں ایک تحریک استحقاق پیش ہوگی اور اسی پہ آپ کو سننا پڑے گا کہیں سینٹ کے چیئرمین سے, کہیں آپ کو پارلیمنٹ میں آپ کو اسپیکر کا مسئلہ آ جائے گا. سر وہ ساری بات ٹھیک ہے, بات کہوں, لیکن دیکھیں ہمارے یہاں یہ ایک عام تاثر ہے کہ ہمارے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو اگر اپنی باتیں منوانی ہو نا تو وہ حکومت سے اپنی باتوں کو منوا سکتی ہے, تو اس حوالے سے دباؤ نہیں ڈال سکتی کہ اگر حکومت کچھ کر رہی ہے تو تیز کرے. ابھی آپ کے سامنے مثال ہے, نیشنل ایکشن پلان کے اوپر راحیل شریف کو بیان دینا پڑا. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ 20 دفعہ پرائم منسٹر کو مختلف میٹنگز میں یہ وہ بتاتے رہے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے, آپ نہیں کر رہے, اس پہ کچھ کروائیں. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ناصر جنجوعہ کو مل گیا, پھر وہ بیکار ہے, وہ بھی بیکار ہے. ناصر جنجوعہ کے نیچے کون سی مشینری ہے؟ مشینری تو ساری وزارت داخلہ میں ہے. ناصر جنجوعہ کے نیچے نہ ایف آئی اے نہ پولیس ہے. ڈیمانڈ تو آئی ہوگی نا کہ نہیں ایسی ڈیمانڈ بلکہ میں نے بعد میں یہ ساری ڈسکشن کی ہے, میں نے فوج میں پوچھا, وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے لیے تو الٹا انہوں نے مسئلہ کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے, جب ایک آدمی کے ہاتھ ہے ہی کچھ نہیں تو اس سے کیا ہوگا, وہ ہمارے لیے تو کچھ نہیں کر سر یہ بتائیں. لیکن ایک چیز جو میں ابھی ایم پہ آتا ہوں, جو آپ نے ساری بات کی, بات یہ ہے کہ فاروق ستار یہ بیٹر ہے اس کے ساتھ. اس کو یوں چھوڑ دینا. الطاف حسین بن نہیں سکتا تھا. الطاف حسین اپنے جرائم میں ترقی نہیں کر سکتا تھا. وہ یہ تقریریں کر کے لوگوں کو قائل نہیں کر سکتا تھا جب تک یہاں بیٹھے ہوئے شیطان اس کے اوپر اس کا کام آگے نہ چلا رہے ہوتے. شیطان نے آگے جب ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں وہ کام کروا رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو بار بار اپنا روحانی باپ کہتے ہیں, یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے قائد تحریک, یہ بانی تحریک. کل بھی اس نے, پرسوں بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا کہ قائد تحریک ہمارا بانی ہے. آپ اس بیٹر کو کیوں نہیں پکڑتے؟ سر میں آپ کی باتوں سے اگر آپ اسی کو شخص کو پکڑ کے اس کی 2 دن انٹیروگیشن کروائیں کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے, ہاں تو سارے جناب را کے لنکس وغیرہ ہر چیز یہاں آپ کو پاکستان میں ملیں گی. کیا آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ اداروں کو فاروق ستار بھی قابل قبول نہیں ہے؟ نہیں, اداروں کو ہے یا نہیں مجھے تو نہیں پتا, میں تو آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں. آپ کی رائے کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ آدمی جرم میں پوری طرح شریک ہے, ورنہ الطاف حسین کا جو اورا, جو اس کا خوف, جو اس کی انہوں نے یہاں پہ ایک امیج بلڈ کیا ہوا ہے, وہ کس نے کیا؟ وہ انہی لوگوں نے کیا ہے. یہی لوگ کٹھے کر کے اس کی موجودگی میں پاکستان مرد آباد کے نعرے لگے ہیں, اور یہ دونوں آگے بیٹھے دانت نکال رہے تھے. سیاسی موقف سامنے آ گیا ہے نا جو اس وقت ایم کیو ایم کا ہے, وہ ایم کیو ایم جس کے قائد فاروق ستار ہے, جو آپ نے بتایا. وہ آپ کی میری آنکھوں میں دھول جھونکنے والا, وہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے والا کام ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں, آپ ان کے الفاظ سنیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم الطاف حسین کی تقریر سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. بیان سے, اس بیان سے تقریر میں انہوں نے پاکستان مخالف الطاف حسین سے نہیں کیا, کلیئر بات ہی نہیں کر رہے, سیدھی بات. پھر انہوں نے کہا جی ہم مشاورت کریں گے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے, اب مشاورت جو ہے وہ پوری دنیا سے سب سے ہوگی تو الطاف حسین سے بھی ہوگی. اچھا سر, یہ تو سیاسی ونگ کی بات ہوئی نا. ان کے عسکری ونگ کے بارے میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے اور جو لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق بھی اسی سے ہے. تو یہ بتائیں کہ وہ جو عسکری ونگ ہے اس کا کیا ہوگا, چونکہ پاک سرزمین پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اب تو بھارت کا اور جو ساؤتھ افریقہ کا ونگ ہے نا سیٹ اپ, وہ بھی متحرک ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے. وہ بالکل ہوا ہے, بہت کچھ ہو چکا ہے, لیکن ہوگا کچھ نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ رینجرز ہیں, وہ پکڑتے ہیں 90 دن یا جتنا بھی, آج تو 90 دن بھی میرا خیال ہے اس کا بھی بنا ہوا ایک ڈسپیوٹڈ ہو گیا, لیکن وہ اپنی تحقیق کر کے سارا کچھ وہ ڈاکومنٹس پکڑا دیتے ہیں پولیس کو, کیونکہ ان کو ایف آئی آر درج کرنے کی اجازت نہیں. تو جب پولیس کے پاس جاتا ہے ان کی مرضی ہے, چھوڑیں رکھیں یا جو جی چاہے کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ متحرک ہو گیا, وہ جو ساؤتھ افریقہ اور بھارت کا سیٹ اپ ہے ہو گیا ہوگا, تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ فاروق ستار صاحب اتنا کھل کر الطاف حسین کے خلاف نہیں بول رہے, تنقید نہیں کر رہے یا لا تعلقی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ اپنے لوگوں کو سمجھائے کہ جو شخص بیٹھ کے آپ جس شاخ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ سے دعائیں کروا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو برباد کرے, ان لوگوں کی عقل نہیں ہے کہ ہم جس شاخ میں بیٹھے ہیں اس کے لیے تباہی تو ان کی ہے جو ادھر رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بد دعا ہے تو بد دعا اپنے گھر کو دے گا کوئی اندر بیٹھا ہوا. میں بریک لے لوں, پھر بریک کے بعد یہ بے وقوفی ساری جو ہے یہ کروانے والے وہ فاروق ستار تھا جو وہاں بیٹھا ہوا. یہ جو سیٹ اپ آپ لوگوں نے کہا ہے نا کہ بھارت کا اور ساؤتھ افریقہ کا جو ہے یہ متحرک ہو گیا ہے, تو ذرا اس میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ اس کو ناکام کیسے بنایا جا سکتا ہے. بریک کے بعد بات کریں گے, لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ.
اچھا نہال ہاشمی صاحب، میں نے پہلے وسیم آفتاب صاحب سے جواب لے لوں. ابھی بریک میں آپ نے بھی سنا کہ جنرل صاحب آپ کو حل بتا رہے تھے کہ اگر آپ یہ اقدامات کریں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے، لیکن پہلے وسیم آفتاب صاحب سے جواب لے لوں پھر اس پہ بات کریں گے. وسیم آفتاب صاحب، سوال یہ تھا کہ جس بھارت اور جنوبی افریقہ کے سیٹ اپ کا آپ لوگ حوالہ دیتے ہیں، جس کا آپ ذکر کرتے ہیں، اس کو ناکام کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور کیا اس کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے یہ صرف الطاف حسین کے پاس ہے یا اور بھی لوگوں کے پاس کہیں اور بھی ہے؟ دیکھیں پارے، اس کے 2-3 پہلو ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. ہم نے جو کام کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے. الطاف حسین صاحب کے پاس ساؤتھ افریقہ یا انڈیا یا را کے جو بھی اہلکار ہیں یا پیروکار ہیں وہ موجود رہیں گے، کیونکہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مرکزی شہر کو جس طرح سے وہ ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں گے. لیکن یہ کہ بنیادی چیز یہ کہ اگر ہم سمجھداری سے کام لیں گے تو پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط اور پہلے سے زیادہ سیکیور اور خوشحال ہوگا. میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ دیکھیں انشاءاللہ ہو رہا ہے. دیکھیں ہم نے کہا نا کہ 3 مارچ سے پہلے کا کراچی اور 3 مارچ کے بعد کے کراچی کو آپ دیکھیں کہ میں اس سے پہلے 3 بائی الیکشن ہوئے جس کے اندر ووٹ ریشو بالکل 6% پر آ گیا. ایک جو سب سے بڑا ٹول تھا ایم کیو ایم کے پاس وہ اس کی اسٹرائک تھی، وہ ناکام ہو گئی. اور اس کے بعد ایم کیو ایم نے کشمیر کی 2 سیٹیں لوز کی ہیں، وہ سیٹیں جس پہ پیپلز پارٹی سے گورنمنٹ سے باہر آ گئے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ مائنس الطاف نہیں تھا، اب مائنس الطاف کی باتیں ہو رہی ہیں. سر ایک بات بتائیے، جنرل صاحب نے جو کہا کہ یہ 2-3 لوگوں کو ان کے پکڑو، ان سے پوچھ گچھ کرو، یہ سب کچھ بتا دیں گے، کیا آپ اس موقف سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لیکن ایک بہترین حکمت عملی کے ساتھ کہ جیسے جو کام ہمیں پہلے کرنا چاہیے، دفاتر کا توڑنا بعد میں کام تھا. پہلے یہ تھا کہ آپ ریفرنس بھیجتے، ریفرنس بھیجنے میں دیر ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی قانونی اس میں توجیہات ہو سکتی ہے، لیکن کام کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے کیا تو کراچی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. کراچی نے اپنا ریزولو پاکستان کے ساتھ شو کر دیا ہے. ایم کیو ایم کی 2 کشمیر کی سیٹیں ہرا کر اسٹرائک کو ناکام کر کے بائی الیکشن میں ووٹ نہ دے کے کراچی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تمام تر خوف کے باوجود، تمام تر خدشات کے باوجود، نہ ہم ڈرے ہیں نہ کوئی کراچی کا آدمی ڈر رہا ہے. صرف یہ کہ اس کو بہترین حکمت عملی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو فاروق ستار صاحب نے آئی واش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو سمجھنے میں جنرل صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کروں گا. فاروق ستار صاحب نے وہ را کے فیسیلیٹیٹر ہیں، انہوں نے پاسپورٹ بنا کے فراہم کیے ہیں را کو. جب ایسی صورتحال ہو رہی ہو اس کے باوجود ہم دوبارہ اس کو موقع فراہم کریں تو اٹس مین کہ ہم خود اس کو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ را کے سلیپر سیلر موجود رہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مرتے رہیں. لیکن اگر کسی مرحلے پر وسیم آفتاب صاحب، اگر کسی مرحلے پر آپ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ فاروق ستار مخلص ہیں اور الطاف حسین مائنس ہو رہے ہیں، تو کیا پھر آپ کا اور فاروق ستار صاحب آپ لوگوں کے درمیان اتحاد ہو سکتا ہے، یا آپ فاروق ستار کو پھر بھی معصوم ہی کہتے رہیں گے؟ کیونکہ لگتا ہے معصومیت پہ تو یقین ہے نہیں ویسے آپ کو ان کی. اسی طرح کی ایک پریس کانفرنس کر دیں جیسے اس دن کی ہے نا. فاروق ستار صرف آدھا نعرہ نہ لگائیں، پاکستان زندہ باد نہ کریں، بلکہ الطاف حسین مرد آباد بھی کہیں اس کے ساتھ. کوئی ایسی بات تو کریں، کوئی ایسی چیز تو شو کریں جس سے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آپ کی شرط ہے؟ میں شرط نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنے ایکشن سے، میں شرط نہیں، نو میں ایک شرط ورط نہیں لگا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنے ایکشن سے بتانا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. سر کہا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں کہا جا رہا ہے کہ الطاف حسین کی تقریر کے بعد فاروق ستار صاحب نے ایسا ایکشن دکھایا ہے، اتنی خوبصورتی سے، اتنی تیزی سے انہوں نے معاملات کو اپنے حق میں پلٹا ہے کہ پی ایس پی کی تو امیدیں ہی ختم ہو گئی ہیں، اور فاروق ستار صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اب کوئی پی ایس پی میں نہیں جائے گا. میں نے کہا نا کہ یہ ان کی، میں نے کہا وہ خوش فہمی میں کئی سالوں سے ہے، اور خوش فہمی میں رہنا اچھی بات نہیں تھی، خوش ہونا اچھی بات ہے. فیصل واڈا صاحب، آدمی رہتا ہے وہ اچانک اوکے سر. فیصل واڈا صاحب، آپ نے کہا کہ وفاق اگر پشت پناہی چھوڑ دیں ایم کیو ایم کی تو ایم کیو ایم کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے. ذرا بتائیں گے کہ یہ وفاق پشت پناہی کیا کر رہا ہے، اور کیا آپ کے خیال میں اگر بین کر دیا جائے، پابندی لگا دی جائے تو کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ اور ذرا ان سرگرمیوں پہ بھی کامنٹ کریں جو نہال ہاشمی صاحب بتا رہے ہیں، حکومت بتا رہی ہے کہ وہ الطاف حسین کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں. کیسی لگ رہی ہیں آپ کو؟ پاس صاحب مجھے 3 چیزوں کا جواب دینے دے دیجیے گا، پھر آپ مجھے بڑے پروگرام میں ٹائم نہ دیں. ٹھیک، پھر بچے گا. نمبر 1 جی کہ جو آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی، پش پناہی کی، دیکھیں جی ایم کیو ایم سے کوئی اچھے چہروں سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. الطاف حسین ایک ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے، ایک مینٹلی سک آدمی ہے، ایک ایڈکٹ ہے، نشئی ہے، مارنے دھاڑنے کا ہے، راک ہے، اس کے اوپر پیسے کا ہے، ایڈمیشن ہے میٹروپولیٹن پولیس کی، وہ بھی ڈاکیومنٹس میں لے کے آیا ہوں، دکھا چکا ہوں. ان سب کے بعد اس کی بنائی ہوئی ایم کیو ایم جس کے کانسٹیٹیوشن کو اس پہ وہ پروٹیکٹ ہوتا ہے،
وہ पॉसिबली आप MQM फारूक सत्तार ग्रुप बना लें, हमें मंजूर है, हम खार भी बनाएंगे। और दूसरी बात जो वसीम आफ्ताब साहब ने की, ये भी आप देख लेना वसीम आफ्ताब साहब, यही फेडरल गवर्नमेंट फारूक सत्तार साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी जिसमें वो इससे भी आगे जाके बोलेंगे जो आपकी रिजर्वेशन है। फेडरल गवर्नमेंट बड़ा जबरदस्त काम कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरी पारस साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि निहाल हाशमी साहब ने जो बातें की हैं उसमें एक चीज का इम्तिहान जो मैं फिर से ले लूं उनका। निहाल हाशमी साहब एक बड़े सीजन साफ सुथरे आदमी है। निहाल हाशमी साहब का आज कंफर्म करें कि अगर नैब ने मुझे मेरी चीज के लिए बुलाया हुआ तो मैं माफी मांगूंगा, सियासत से छोड़ दूंगा, तौबा करूंगा, सरेआम आके हर चीज पे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। अगर नैब ने इनके करतूतों के लिए बुलाया हुआ तो फिर ये अपनी सियासत छोड़ेंगे। अभी बैठ जाए इसके ऊपर। पहले ये बहन पे मेरी इल्जाम लगाया, वो डिफीट किया मैंने। उसके बाद उन्होंने सबूतों पे बात की, उस पे मैंने इनको डिफीट किया। फिर मुझ पे इल्जाम लगाए, मैंने उस पर डिफीट किया। फिर जिसने भी फायरिंग करवाई, अल्लाह बहुत बड़ा है, मैं रुकूंगा नहीं। एक सेकंड और दे दीजिएगा पारस साहबा। इशू क्या है? 650 करोड़ रुपए की चोरी मैं लेके आया हसन नवाज शरीफ साहब की वन हाई पार्क प्लेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ओनरशिप, अल्टीमेट होल्डिंग, ऑफशोर कंपनी, फिर वो बिक गई, मैंने कौम को बताया। क्विंट ग्लॉस्टर प्रेस पे मैंने सवाल किया आपका ताल्लुक है या नहीं है, क्या इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका कंसर्न, आपका क्यों नाम आ रहा है? फ्लैगशिप सिक्योरिटीज लिमिटेड, क्विंट ईटन प्लेस लिमिटेड, क्विंट पेडिंगटन लिमिटेड, क्विंट सलोन लिमिटेड, क्यू होल्डिंग्स लिमिटेड, फ्लैगशिप डेवलपमेंट्स, क्विंट ईटन प्लेस। एक मिनट सवाल साहिबा, रिवेट स्टेट, सारे सबूत आपके पास मौजूद हैं, खासतौर पे MQM के हवाले से। मैं सवाल ये है कि निसार के बाद आप डाइवर्ट कर रहे हैं पनामा लीक्स के इशू के। अगर नहीं अकाउंटेबिलिटी हुई, नहीं अगर सजाएं मिली मुजरिम करप्ट सियासतदानों को, तो ना आइन रहेगा, ना जमहूरियत रहेगी, ना पाकिस्तान रहेगा। निहाल हाशमी साहब, ये आप पारस में सिर्फ एक लम्हे की इजाजत जल्दी से प्लीज जरा। पारस में इसमें सिर्फ ये जो फैसल ने जो मेरी बात की ना, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। फारूक सत्तार साहब को जिस दिन ये यकीन हो गया कि अल्ताफ हुसैन साहब का सूरज डूब गया है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई गालियां देने वाला शख्स होगा अल्ताफ हुसैन को, तो फारूक सत्तार होंगे। ये बिल्कुल 100% मैं आपको निहाल हाशमी साहब एग्री करता हूं। मैं जरा इनकी बातों का जवाब दे दें। और सर ये भी बता दें कि ये नून लीग के MQM के साथ ताल्लुकात क्या शक्ल इख्तियार कर सकते हैं? फारूक सत्तार साहब को जो आप लोगों से रिलीफ के वो ख्वाहिशमंद हैं, जिस रिलीफ के क्या आप उनको वो देने में इंटरेस्टेड हैं? चूंकि कहा जा रहा है कि अगर वफाक पुष्पनाही छोड़ देना तो MQM पे बैन लग जाएगा। पारस जहां से काफ़ी सवालात मेरे ऊपर डाल दिया आपने। सबसे पहले तो मैं अपने भाई फैसल को बताना चाहता हूं कि मैंने सुनी अखबारों में और मीडिया के हवाले से कि आपको नैब ने बुलाया था। तो सर फिर आप ऐसी बात ना करें, आप रिस्पांसिबल आदमी ऐसी बात ना करें। सुनाई बात को आगे बढ़ा दिए, कैसी जिम्मेदारी पॉलिटिक्स है? मैंने तो आगे आप आते ही मैंने कहा कि देयर इज रिपोर्टिंग ऑन मास मीडिया कि जी इनको बुलाया था डालने मीडिया पे। ठीक सर, तो मैं आप तो तहकीक कर लेते ना बोलने से पहले मीडिया पे। तो मैं ये तो अच्छा हुआ, मैं एप्रिशिएट करता हूं निहाल साहब को। चलें ठीक सर, आगे निहाल हाशमी साहब। मैंने ये कहा कि ये इशू था। जी हाशमी साहब, दूसरी जो चीज है जी, MQM को हम बहुत डिस्कस कर रहे हैं। MQM का 2 एंगल है जी, एक पॉलिटिकल है और एक एंगल एडमिनिस्ट्रेटिव है। पॉलिटिकल एंगल में हम जितने भी यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें चाहिए कि जो स्पेस है उसके अंदर हम जाएं, हम लोगों के गली मोहल्लों में जाएं और उनको बताएं कि हम हैं असल वारिस खान लियाकत अली खान के, हम हैं वारिस कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, हम उन 10 लाख शहीदों के वारिस हैं। ये शायद जिन्ना के नहीं, गांधी के लोग हैं। उस वक्त भी कुछ मुसलमान थे, अबुल कलाम आज़ाद जैसे, जो पाकिस्तान की मुखालफत करते थे। तो हमें इस करना है कि जिन्ना के बेटे हम हैं, ये नहीं है। और हिंदुस्तान में भी कई ऐसे लोग रह गए जो मुस्लिम लीगी थे, आज भी वो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। तो शायद उनके एजेंट यहाँ आ गए हैं कांग्रेसी, जो ये नारे लगा रहे हैं। अब दूसरी बात, बिल्कुल बैन लगाया जा सकता है, मगर मुंह की खाने का कोई शौक नहीं और इंटरनेशनल मीडिया को हमने नहीं देना है जी। हमने ये बात 2 टोक कही हुई है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो एक्शन लेगी उन तमाम एक्शन में हम साथ हैं। हम जो रेफरेंस अगर जाता है इनको बैन करने का, सुप्रीम कोर्ट अगर बैन करती है तो हमसे फिर कोई ज्यादा तवक्को ना रखे, जो हम करना हमें करना हम करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको कैटेगोरिकली कहना चाहूँ। दूसरी जो चीज है, हमें एड्रेस करना है उन इश्यूज को कराची के, सिर्फ इन चंद टेररिस्टों के इशू एड्रेस नहीं करना है। थोड़ा सा टाइम का है, निहाल हाशमी साहब 2 बातों का जवाब दे देंगे प्लीज सर। मसलन कोटा सिस्टम का इशू है, कराची के नौजवानों की मुलाजमतों का इशू है। और फिर आखिर में मैं भाई अमजद से बड़ी माजरत करा, अमजद भाई के छोटे भाई, अमजद भाई के दोस्त परवेज मुशर्रफ ने जो इंजेक्शन इनको लगाया, जो उस दौर में इंजेक्शन लगा, वरना ये खत्म हो गए थे नेमतुल्लाह के बाद, और जो इंजेक्शन लगाया गया पूरे 10 साल तक
ہر شعبہ زندگی میں ایم کیو ایم کو وہ بام عروج پہنچا کہ یہ ایسے تھے انٹچیبل. یہ میں آپ کو بتا دوں ایسا انجیکشن آپ اپنے چھوٹے بھائی کو اب بھی آپ اس ادارے سے وابستہ ہیں, آپ ان کے سپوکس مین ہیں, تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدارہ جو لوگ ہیں ان کو سمجھائیں کہ پولیٹیکل کام ہے. مشرف جیسے اب لوگ نہیں آنا چاہیے جو میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ قوم لندن میں, قوم مشکل میں اور مشکل کشا لندن میں. 2002 سے میں یہ تقریریں کر رہا ہوں کہ یہ راک ایجنٹ انڈیا کے لیے کام کرے, مگر اس وقت تو مشرف صاحب کے آنکھوں کے تارے تھے. محبت کا انجیکشن لگا دینا چاہیے. پلیز دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل جنرل مشرف کے اوپر جو کچھ انہوں نے کہا وہ درست ہے, میں مانتا ہوں, اور بالکل میں نے کبھی دفاع نہیں کیا اس کا. صرف مشرف نہیں, اس وقت کی تمام پاکستان کی گورنمنٹ اور پاورفل پیپل, ایچ اینڈ ایوری پرسن. لیکن میاں صاحب سے لے کے مشرف اور پھر زرداری صاحب تک سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. 1992 میں پہلا آپریشن ہوا جس کو میاں صاحب نے ختم کرایا, اور اس میں ہمیں 92 میں پتہ لگ گیا تھا کہ را کے ایجنٹس ہیں, کیونکہ ہمیں امجد بھائی انیشیٹو نواز شریف نے کیا تھا. نہیں, ہمیں انہوں نے آرڈر دیے تھے ڈاکوؤں کے خلاف کرنے کے لیے. ڈاکوؤں کے خلاف جب آپریشن شروع ہوا تو جنرل آصف نواز نے کراچی میں شروع کرا دیا, اور جنرل آصف نواز کی اور ان کی مخالفت شروع ہوئی. آپ مشورہ دے رہے تھے, وہ بتا دیں مسئلہ کیسے حل ہوگا. یہ بات اب کرنے کے لیے, کیونکہ یہ سارے اس معاملے میں مجرم ہیں. بالکل ٹھیک سر. مشورہ میں یہ دے رہا تھا کہ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے, آپ صرف ان 2-3 حضرات کو, یہ جو ایم کیو ایم کے جیسے فاروق ستار ہے, پارٹی کو بین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک سر. صرف پارٹی کو دفاع کرنے والوں کو آپ نے پوچھنا ہے, جن کو پتا تھا سارا کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ ان کو صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ ان کے سامنے چوائس رکھتے ہیں کہ آپ الطاف حسین کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہیں, اور وہ آپ کو لازماً کہیں گے جی ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں, تو ان کو کہیں کہ پھر آ کے ٹیلی ویژن پہ آ کے. اگر میں آپ سے 5 نام پوچھوں کہ 5 نام بتا دیں اور مدد کر دیں کہ ان کو اٹھا لیں اور پھر مسئلہ حل ہو جائے گا, چونکہ مجھے لگ رہا ہے آپ تو نئی قیادت, بالکل نئی قیادت دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, نئی قیادت نہیں, یہ قیادت اگر آ کے ٹیلی ویژن پہ ان کا پول کھول دے اور کہے جی کہ ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں, مشرف کو دیکھنا چاہتے ہیں یونٹ انچارج. ایم کیو ایم کے کون اس میں؟ فاروق ستار ہے, اچھا, وسیم آفتاب ہے, حیدر رضوی ہے. وسیم آفتاب تو پی ایس پی میں چلے گئے. سوری, وسیم آفتاب, وسیم اختر. وہ بھی جیل میں. جیل میں تو اس کو نکالے نا, باہر نکال کے اسے ٹیلی ویژن پہ کروائیں. یہ اعتراف, یہ تو 2-4 لوگ ہیں جن سے آپ پوچھیں گے, یہی کرتے دھرتے بھی بنے ہوئے. 2 بتائے ہیں صرف. تو نہیں, میں نے اس کا بھی نام لیا ہے, حیدرآباد سے, اس کا بھی میں نے کہا ہے. ٹھیک ہے. 3 جو مجھے وسیم آفتاب صاحب یہ بتائیے کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, اطلاعات ہیں کہ بڑی ایمرجنسی میں ملک سے باہر گئے ہیں, کچھ اہم ملاقاتیں شاید کرنے گئے ہیں, تو کون سی اہم ملاقاتیں ہیں یا کون سی اہم سرگرمیاں ہیں؟ کیا پرانے دوستوں سے ملنے گئے ہیں؟ ابھی جنرل صاحب نے کچھ نام لیے تو مجھے یہ بات یاد آ گئی, کیا اور کچھ پتنگیں کاٹنی ہیں اور کچھ وکٹیں گرانے گئے ہیں؟ بات نہیں. مصطفیٰ کمال صاحب 2 روزہ اپنے نجی دورے پہ گئے ہیں. جن کے پاس دبئی کا ویزا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ ہر 6 مہینے بعد جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہال ہاشمی صاحب, لاسٹ لائن اس پہ جو میاں صاحب نے, یہ جنرل صاحب نے مشورہ دیا. لاسٹ لائنر یہ ہے کہ قوم کو اور سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کراچی کو یرغمال نہیں بننے دینا ہے. کراچی کے لوگوں کو اپنی سیاسی مستقبل فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے. اور دوسری بات, ایم کیو ایم اور چیز ہے, کراچی میں قائد اعظم کے بیٹے اور چیز ہیں, شہیدوں کے بیٹے اور چیز ہیں, جو کراچی کے وارث ہیں, ایم کیو ایم وارث نہیں ہے. نہال ہاشمی صاحب, وسیم آفتاب صاحب, فیصل واڈا صاحب اور جن صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.